अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान बजा लाती हूँ कि उसने मुझे आप लोगों के दरमियान ला बिठाया है, कहने सुनने का मौका अता फरमाया है। अल्लाह हमारे कहने को सुनने को कबूल फरमाए, हमारी राहों को आसान करे, हमारी मोहब्बतों को बरकरार रखे और जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खोल दे। सामीन कराम, आइए इस दुआ के साथ, इस तमहीदी गुफ्तगू के साथ मैं अपने उन्वान की तरफ चलूँ। और मेरी तकरीर का जो उन्वान है वो है दास्तान करबला। मुहर्रम का महीना मेरे और आप पर साया फगन हुआ है और अपने रुखसत के तमाम पहलू लुटाता हुआ रुखसत भी ले रहा है। इस्लामी तारीख़ के बहुत से ऐसे महीने हैं जो इस उम्मत मुस्लिमा को बहुत सारा सबक देने के लिए साया फगन होते हैं। उनमें से एक रमज़ान भी है, शाबान भी है, ज़िलहज्जा भी है, जो मेरे और आप पर साया फगन होता है, मुझे और आपको तरबियत देता है, अलग अलग किस्म की तरबियत। ज़िलहज्जा का महीना कुर्बानी करने का वो मादा पैदा कराता है, अल्लाह के रास्ते में सब कुछ कुर्बान करने का वो तमाम मतलब जो है वो जज्बा पैदा कराता है, जिसके ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा अल्लाह के रास्ते की तरफ रुजू होती है। रमज़ान का महीना आता है जिसमें इंसानों को तरबियत दी जाती है कि ज़बान की हिफाजत कैसे की जाए, गरीबों का किस तरह एहसास किया जाए और नेकी के रास्तों को किस तरह अस्तवार किया जाए। इस तरह इस मुहर्रम के महीने की तरफ मैं और आप चलें तो ये मुहर्रम का महीना मेरे और आप पर साया फगन होता है, तो ये यूं ही नहीं बल्कि ये बड़ी अहमियत का महीना है। इसकी तीन मतलब जो है फजीलतें हैं जिसके हिसाब से मुझे और आपको ये महीना मुखातिब करता है। एक है ये हुर्मत वाला महीना है, दूसरा इसी महीने से कैलेंडर की शुरुआत होती है, और तीसरा ये है कि इसमें एक बड़ा वाक़या पेश आया जिसे करबला का वाक़े के नाम से मैं और आप याद करते हैं। पहली इसकी अहमियत की तरफ देखिए कि इस महीने को हुर्मत वाले महीने के नाम से याद किया गया है। जहाँ इस मुहर्रम का नाम लिया जाता है उसका मतलब ही हुर्मत है, कैसे इसे मौसूम किया जाता है। हुर्मत कहते हैं अजीमत को, हुर्मत कहते हैं अजमत को, हुर्मत कहते हैं एहतराम को, हुर्मत कहते हैं मुक़द्दस को। तो ये महीना बड़ा मुक़द्दस है। कुरान करीम सूरे तौबा आयत नंबर 36 में अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखातिब करता है। हकीकत ये है कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है, जो अल्लाह की किताब यानी लोहे महफूज के मुताबिक इस दिन से नाफिज चली आ रही है जिस दिन अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया था। इन 12 महीनों में से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। कुरान के इस तस्करे के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 महीनों की हुर्मत कौन सी है वो हदीस मुबारका के ज़रिए से मेरे और आप के सामने इसकी वजाहत पेश की। हदीस मुबारका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक ज़माना फिर अपनी पहली इस हैयत पर आ गया है जिसमें अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया था। बसाल 12 महीने का होता है, इसमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं, 3 तो लगातार यानी ज़िलक़अदा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम, और चौथा रजब जो जमादिल उक़रा और शाबान के दरमियान आता है। इन हदीस के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे बताया कि हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक महीना जो है वो है मुहर्रम का महीना, जो अपने अंदर अजीमत रखता है, अपने अंदर मुक़द्दस शुआर रखता है। आखिर ये ऐसी क्या मतलब वजूहात थी जिसको इस महीने में इसे मुक़द्दस कहा गया, इसको अजीमत वाला महीना कहा गया और इसे हुर्मत वाला महीना कहा गया। सामईन इकराम, बात ये थी कि ज़माने जाहिलियत में लोग एक जगह से दूसरी जगह मसाफियत करते तो ऊँटों पर और घोड़ों पर सफ़र किया करते थे। इस दरमियान में लोग इतने ज़्यादा जहालत में उतरे हुए थे कि कोई शहर, कोई घर, कोई कबीला, कोई गली पुरअमन नहीं थी। हर तरफ डाका मारा जाता, हर तरफ चोरियां की जाती, हर तरफ आबरूजरी की जाती, हर तरफ बदअमनी से फैली हुई थी। मगर इन 4 महीनों का तक़द्दुस उस वक्त भी ज़माने जाहिलियत में था। इन 4 महीनों में से एक महीना जो मुहर्रम है, इस महीने में लोग सुकून पाया करते थे। पूरे शहरों में, पूरे रास्तों में, पूरी बस्तियों के दरमियान में सुकून वारिद हो जाता था और लोग बसुकून मतलब जो है एक जगह से दूसरी जगह सफ़र किया करते, जिसमें उम्रा भी होता था, जिसमें
मुख्तलिफ तिजारतें भी होती थी और लोग सुकून से मतलब जो है ज़िंदगी गुजारते थे। सामिन इकराम, इसी वजह से इस महीने को हुर्मत वाले महीने के नाम से याद किया गया है। जहां मैं और आप इसकी दूसरी अजीमत की तरफ जाएं, वो ये है कि इस महीने से कैलेंडर की शुरुआत हुई। कैलेंडर क्या है? कैलेंडर एक तारीख है जिसके ज़रिए से साल मुतय्यन किए जाते हैं, महीने मुतय्यन किए जाते हैं, सालों की तादाद मुतय्यन की जाती है। इसके ज़रिए से हिसाब लगाने में लोगों की आसानियाँ हो जाती हैं। ज़माने जाहिलियत के उस दौर के दरमियान में, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत भी हो चुके थे, खुलफाए राशिदीन का दौर भी शुरू हो चुका था, उस वक्त भी कोई कैलेंडर की शुरुआत नहीं हुई थी, कोई तारीख नहीं लिखी जाती थी। इस दरमियान में कहा जाता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर था। वहाँ पर मुख्तलिफ गवर्नरों को वो अलग अलग जगह पर, क्योंकि बड़ी मतलब हुकूमत वसत में इख्तियार कर चुकी थी, ऐसे दरमियान में जहाँ मतलब जो है गवर्नर्स को अहकाम मतलब जो है सेंड करना होता था, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के हुक्म मतलब जो है शरई एतबार से, हुकूमती एतबार से तमाम मतलब जो है चीज़ों को सेंड करना होता था, तो ऐसे दौरान में एक जगह से दूसरी जगह उनको भेजा जाता। और उस वक्त मुश्किलात जो पेश आ रही थी कि कभी मतलब जो है एक पैगाम दूसरी जगह जाने तक दूसरा पैगाम भी पीछे सेंड किया जाता, जिसके नतीजे में पहला पैगाम पीछे आता और दूसरा जो पैगाम भेजा जाता था वो पहले मतलब जो है पहुंच जाया करता था। ऐसी मुश्किलात कई जगह मतलब जो है वारिद होने लग गई थी। इसकी वजह से मतलब जो है तारीख के सफ़ात बताते हैं कि एक गवर्नर अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में आता है कि उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को लिख कर भेजा कि मुझे इस सिलसिले में कब मुश्किलात पेश आने लगी हैं, क्योंकि अहकाम आगे पीछे हो जाते हैं, एक को सादिर किया जाता है कि पीछे से दूसरा आ जाता है, ये मतलब जो है कभी जल्दी आ जाता है और कभी देर हो जाता है। इसके लिए कोई ऐसा जरिया तलाश करना होगा जिसके लिए हमें आसानी पेश आए। इसी दरमियान में कहा जाता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक यमन से एक शख्स आया और उसने मतलब जो है कहा कि मैं यमन में एक बड़ी अच्छी चीज़ देखा हूँ। पूछा गया कि आखिर वो चीज़ क्या देखे हैं? क्या वो कहता है कि मैं देखता हूँ कि वहाँ तारीख का कुछ एक इंतज़ाम मतलब जो है नज़्म है, जिसकी बिना पर जो अहकाम एक जगह से दूसरी जगह जो भेजे जाते हैं उसमें वो लिखी जाती हैं, जिसकी वजह से मालूम होता है कि पहला जो अहकाम भेजे गए हैं वो मतलब जो है पहले हैं और उसका हिसाब किताब लगाने में भी मतलब जो है उन्हें आसानी आ जाती है। इस बात को और मतलब जो है वहाँ के उस वक्त गवर्नर अबू मूसा मतलब जो है रज़ी अल्लाह अन्हु का इस तरह मतलब जो है शिकायत करना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अच्छी बात लगती है, तो उन्होंने तमाम मतलब जो है अपनी मुशावरती काउंसिल को बुलाया और वहाँ बिठाकर उनको पूछा कि इस तरह मतलब जो है मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो हमें मतलब जो है इस तरह से कैलेंडर की तश्कील देनी चाहिए जो हम तमाम मिलकर कर सकते हैं। तो बताइए साल की इब्तिदा कैसे की जाए, कौन सी मतलब जो है तारीख से इस साल की मतलब जो है शुरुआत की जाए? तो लोगों ने मुख्तलिफ सहाबा कराम ने राय दी। किसी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से इसकी शुरुआत की जाए, और किसी ने कहा कि बाअसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसकी शुरुआत की जाए, और किसी ने कहा कि हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी की जाए, और किसी ने कहा कि वफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इसको किया जाए। इस दरमियान में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु वहीं दरमियान में मौजूद थे। उन्होंने ये राय पेश की कि देखें कि मुहर्रम का महीने से इसकी जो शुरुआत करनी है वो हिजरत के महीने से शुरू की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तमाम की राय ली गई, उसी हिसाब से साल की शुरुआत हिजरत के साथ ली गई, क्योंकि हिजरत का वो वाक़या है जिनसे उम्मत मुस्लिमा को वो चीज़ बताई जाती है कि जब अल्लाह की पुकार आ जाए तो सर धड़ की बाजी लगाते हुए अपनी जायदाद को, अपने मतलब जो है वतन को, अपने रिश्तेदारों को सब कुछ कुर्बान करते हुए अल्लाह के रास्ते में कैसा निकला जा सकता है, और किस तरह से मतलब जो है एक तकवे की बुनियाद पर एक रियासत की तश्कील वजूद में आई, और उसी की बुनियाद पर सारी इस दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मतलब जो है इस्लामी हुकूमतों ने बसात पाई, वहाँ इस तकवे की बुनियाद पर इस हिजरत के बल बोते ही के नतीजे में एक रियासती हुकूमत वजूद में आई थी। इसी वजह से इसको मतलब जो है साल की इब्तिदा इसी हिजरत के हिसाब से इसकी साल की शुरुआत की गई। फिर सवाल ये पैदा हुआ मुशावरत के दरमियान में
کہ پھر مطلب جو ہے سال کی جب شروعات ہو چکی ہے تو کون سے مہینے سے سال کی ابتدا کی جائے. مختلف لوگوں نے مختلف مہینوں کی مطلب جو ہے تائید میں رائے رکھی، مگر حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ وہیں پہ موجود تھے. انہوں نے رائے یہ دی کہ محرم کے مہینے سے اس کا آغاز کیا جائے، اس لیے کہ محرم کا مہینہ احترام والا، حرمت والا مہینہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے ہی سے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اور ان کے درمیان میں بھی جو کیلنڈر چلتا ہے وہ بھی مطلب جو ہے اسی حساب سے چلتا ہوا نظر آتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس سے حج کے جو لوگ واپس جاتے ہیں ذی الحجہ سے واپس مطلب جو ہے محرم ہی کے مہینے میں اپنے گھر میں لوٹ آتے ہیں، اسی وجہ سے اس کی ابتدا محرم سے کی جائے. سامعین کرام، اس طرح تمام کی رائے کے بلبوتے پر سال کی ابتدا ہجرت سے اور مہینے کی ابتدا محرم سے اس کی آغاز ہوا. اس حساب سے یہ محرم کی دوسری مطلب جو ہے عظیمت یہ ہے کہ کیلنڈر کی شروعات ہماری ہوتی ہے تو اس محرم ہی کے اعتبار سے ہوتی ہے، اسی مہینے میں اس کا آغاز کیا جاتا ہے. تیسرا مطلب جو ہے واقعہ جو اس مہینے کو عظیمت سے مطلب جو ہے سرشار کرتا ہے وہ ہے واقعہ کربلا، جس میں ایک مطلب جو ہے بڑا واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ تھا حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کی شہادت. آخر یہ واقعہ کیا واقعہ تھا؟ امت مسلمہ کیلنڈر کے اعتبار سے اور اس حرمت والے مہینے کو تو بھول چکی ہے، مگر اس محرم کے مہینے کو حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ سے منسوب کرتی ہے. اس میں مختلف طریقے کے مختلف مطلب جو ہے چیزیں منائی جاتی ہیں اور اس کو یاد کیا جاتا ہے. جلسے جلوس مطلب جو ہے نکالے جاتے ہیں، مختلف طریقے سے اس سیرت رسول کو دوبارہ سے یاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آئیے اپنے وقت مقررہ میں ہم اس کی مختصر سی تاریخ مطلب جو ہے دیکھتے ہوئے چلیں کہ آخر یہ کون سا واقعہ تھا، ایسی وہ کون سی داستان تھی، ایسا وہ کون سا تاریخی مرحلہ تھا جس نے امت مسلمہ کو یاد رکھنے پر مجبور کر دیا. آخر وہ کون سا مطلب جو ہے واقعہ تھا جس کی بنا پر امت مسلمہ کو ایک تربیت کے طور پر یہ مہینہ وہ تاریخ کو یاد کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. سامعین کرام، یہاں اس واقعے کی طرف چلنے سے پہلے مجھے اور آپ کو واقعے کی شروعات مطلب جو ہے تاریخ کے ان پنوں سے کرنا چاہیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت پا چکے تھے. تمام مطلب جو ہے لوگ بیٹھ کر جب مطلب جو ہے مشاورت ہوئی تو وہاں پر خلفائے راشدین کا دور چلا. اس میں سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ ہیں. یہ چار مطلب جو ہے صحابہ کرام کا وہ دور ہے جسے خلفائے راشدین کا دور کہا جاتا ہے. یہاں سے وہ ابتدا ہوئی. سامعین کرام، اس درمیان میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں امت مسلمہ کو دین کی طرف راغب کرنے میں تبلیغ دین کا حق کا کام انجام دیتے ہوئے انہوں نے مدینہ منورہ میں باقاعدہ طور پر ریاست کی تشکیل دی اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک مطلب جو ہے محور عطا کر دیا. اس کے بعد جو حکومتیں چلی، ان حکومتوں کے درمیان میں مختلف مطلب جو ہے راہوں پر فتح یابیاں ان کو نصیب ہونے لگی، اور ہر طرف مطلب جو ہے ہم نے دیکھا کہ وسط ہی وسط اختیار کرتے ہوئے امت مسلمہ بڑی مطلب جو ہے دور کے علاقے تک انہوں نے مطلب جو ہے بہت ساری فتوحات حاصل کر لی تھی. ان فتوحات کے دوران میں حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کا دور، ان کے دوران میں جب وسط مطلب جو ہے حکومتیں پکڑنے لگی تو اس کے انتظام کے لیے انہوں نے گورنرز کا انتظام کرنا شروع کر دیا. مختلف علاقوں پر جہاں پر ان کی پہنچ مطلب جو ہے دور تک خلیفہ کی نہ ہوا کرتی، وہ اپنے زیر نگرانی وہ گورنروں کو مقرر کرتے اور ان کے ذریعے سے احکام بھیجتے ہوئے وہاں کو کنٹرول کر لیا کرتے تھے. اسی طرح یہ انتظام ہونے لگا. حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے دور کے سلسلے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اور حضرت خلفائے راشدین کے دور کے درمیان میں جو گورنروں کا انتخاب کیا جاتا وہاں باقاعدہ طور پر خدا ترسی اور پرہیزگاری کی روح سے سرشار مطلب جو ہے لوگوں کو منتخب کیا جاتا، ان سے تقوی کی بنیاد پر ان سے بیعت لی جاتی اور ان کو منتخب کیا جاتا تھا، جس کی بنا پر وہ بھی مطلب جو ہے دین اسلام سے سرشار رہتے اور اپنی پوری مطلب جو ہے اس انڈر میں رہنے والی مطلب جو ہے اس زمین پر وہ اللہ کے
کے دین کے غلبے کے لیے اپنے سارے کے سارے مطلب جو ہے زیر نگراں زیر مکی لوگوں کو وہ مطلب جو ہے دین سے سرشار کیا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد حکومت سلطنت بڑی وسعت اختیار کرنے لگ گئی تھی، اور جس کی بنا پر وہ مطلب جو ہے بڑی مطلب جو ہے تعداد میں گورنروں کا بھی انتخاب ہونے لگا تھا۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد دوسری چیز جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومتیں جہاں ایک سربراہ خلیفہ کی حیثیت سے منظر عام پر آئی تھی، ان کے 7 اصولوں کے بل بوتے پر اپنی حکومتوں کا وہ قیام کیا جاتا تھا۔ اسی حساب سے یہ حکومتیں قائم ہوئی تھی۔ اس کو سمجھیں گے تو شہادت امام حسین کے واقعے کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سامعین کرام، وہ 7 اصول کون سے تھے جس کی بنا پر ایک حکومت کا قیام ہوتا اور مطلب جو ہے خلیفہ کی سربراہی حاصل ہوتی؟ وہ 7 اصول یہ ہیں کہ پہلا اصول یہ تھا کہ خلیفہ کا انتخاب آزادانہ انتخاب رائے کے بل بوتے پر ان کو انتخاب کیا جاتا۔ کوئی بھی علاقے کا کوئی بھی شخص اگر وہ اصابت رائے کا مطلب جو ہے متحل ہو اور اس کے علاوہ وہ مطلب جو ہے تقوی اور پرہیزگاری اور متقی اعتبار سے وہ مطلب جو ہے قابل قبول ہو تو وہ صورت ہی میں اس کا انتخاب کیا جاتا۔ کسی مطلب خاندان کے بل بوتے پر، کسی رنگ و نسل کی بنیاد پر، کسی خاندان کے بل بوتے پر اس کا انتخاب نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ خالص تقوی کی بنیاد پر خلیفہ کا انتخاب کیا جاتا۔ دوسرا مطلب جو ہے جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ خلیفہ کا جو ایک شورائی نظام ہوا کرتا تھا، شورائی نظام مشورہ لینے کے لیے، رائے لینے کے لیے، تاکہ جو خلیفہ ہے اس کو آسانی ہو جائے کہ نظام حکومت کو چلانے میں کون سے احکام کو رائج کیا جائے اور کس طرح سے حکومت کو چلایا جائے۔ اس بل بوتے پر اس کے قیام کے لیے وہ شورائی نظام کا مطلب جو ہے ایک انتظام، ایک شعبہ قائم کیا گیا تھا۔ اس شورائی نظام میں جو لوگ منتخب کیے جاتے وہ خلیفہ علم کے بل بوتے پر، اصابت رائے کے بل بوتے پر، تقوی، پرہیزگاری اور خدا ترسی کے بل بوتے پر لوگوں کا انتخاب کیا جاتا۔ وہاں علماء کرام مطلب جو ہے موجود ہوتے، وہ صحیح رائے دیتے اور اسی کے بل بوتے پر مشورہ لے کر حکومت کی بھاگ دور مطلب جو چلائی جاتی وہ خلیفہ چلایا کرتے تھے۔ اور تیسری مطلب جو ہے جو اصول اسلامی حکومت کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومتیں اظہار رائے کی مطلب جو ہے وہ آزادی رکھتی تھی۔ کبھی بھی کسی کو بھی اگر کوئی شک کی بنیاد پر، اگر کسی وسوسے کی بنیاد پر، اور کبھی مطلب جو ہے کسی کو اسراف کے بل بوتے پر اگر وہ سامنے کوئی غلطی کرتا ہوا دیکھے تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، چاہے وہ خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، ان سے سوال کرنے میں بلا جھجک امت مسلمہ وہ مطلب جو ہے پوچھ سکتی تھی۔ یہ آزادی رائے تھی۔ ان کے واقعات کے سلسلے میں کئی بار آپ سن چکے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت مطلب جو ہے ایک خلیفہ کی حیثیت سے منظر عام پر تھے۔ انہی کے درمیان میں ایک بار ان کو دیکھا کہ جو بیت المال سے کپڑا مطلب جو ہے تقسیم جو کیا گیا تھا، انہی میں سے مطلب جو ہے دیکھا کہ وہ جو کپڑا ہے وہ مطلب جو ہے ان کا کرتا بن گیا ہے، جبکہ وہ کپڑا کرتا بننے کے مطلب جو ہے لائق نہیں تھا، کیونکہ وہ کپڑا اتنا بڑا نہیں تھا۔ لوگوں نے مطلب جو ہے سوال کرنے کے لیے اس عدالت میں ان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا تھا اور پوچھا کہ آپ کا یہ کرتا بنتا نہیں تھا، آخر وہ کپڑا کہاں سے آیا جس کے بل بوتے پر آپ کا چغا یا آپ کا مطلب جو ہے کرتا بنا ہے؟ اور مطلب جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کٹہرے میں کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی مطلب جو ہے بات رکھی تھی کہ بیٹے کو جو حصہ ملا تھا اس کا میرا میں ملا کر میں نے اس کو کرتا بنایا ہے۔ یہ ہے وہ تیسرا مطلب جو ہے اصول جس کے بل بوتے پر اسلامی حکومت قائم کی جاتی تھی۔ سامعین اکرام، چوتھا اصول جو اسلامی حکومتوں کا قیام کا تھا وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومتوں کا جو سربراہ اور ان کے عمرہ جات ہوا کرتے تھے وہ سارے کے سارے خدا اور خلق کے سامنے جواب دہی کے احساس سے سرشار رہتے۔ اسی وجہ سے ان کے پاس بے شمار کپڑے نہ ہوا کرتے، بھاری بھاری کپڑے نہیں پہنا کرتے، بلکہ 2 جوڑے کپڑے ہوتے، ایک مطلب جو ہے پہنتے اور ایک کو مطلب جو ہے دھو کر ڈالتے تھے۔ کئی ایسا بار بھی ہوا ہے کہ ان کے پاس مطلب جو ہے تہبند اور بنیان ہوتا، اس کو وہ پہن کر مطلب جو ہے رات کو سوتے، صبح اٹھ کر ان کا جو چغا یا کرتا ہوتا اس کو مطلب جو ہے وہ پہن دیا
لیا کرتے تھے. اور دوسرا جو ان کا تھا, ان کے پاس عالیشان قصر یا محلات نہیں تھے, ان کے کچے مکان ہوا کرتے تھے, وہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور ہمیشہ اپنے دروازوں کو ہمیشہ کھلا رکھتے. جو بھی مطلب عوام الناس میں سوال کرنا ہوتا, اس سے ملاقات کرنا ہوتا, کوئی بات کرنی ہوتی, کوئی رائے دینا ہوتا, تو ان کے دروازے ہمیشہ کھلا رہا کرتے. مطلب جو ہے پورے مطلب جو ہے 24 گھنٹے ان کے دروازے کھلے, لوگ مطلب جو ہے کھٹکھٹا کر ان سے بات کر لیا کرتے تھے اور بلا جھجک وہ مطلب جو ہے سب کے سامنے اپنی بات کو رکھا کرتے تھے. تیسرا یہ ہے, چوتھی پانچویں چیز جو اصول کے اعتبار سے ہے, وہ یہ ہے کہ بیت المال ہے. بیت المال کا حکومتوں کا خزانہ ہوا کرتا ہے. یہ جو خزانے ہیں جس میں اسراف نہیں ہوا کرتا تھا, یہ خزانے اللہ کے دربار میں پوچھ کے اعتبار سے عمرہ جات اور جو خلیفہ تھے وہ مطلب جو ہے سوچ سمجھ کر اس کو خرچ کیا کرتے. حتیٰ کہ خلیفہ جو سربراہ ہوا کرتا, اس کا جو حق تھا اس مال میں سے اتنا ہوتا جو قرآن مجید میں مطلب جو ہے بیان کیا گیا ہے. ترجمہ کچھ اس طرح ہے, جو اپنی ذات ذرائع آمدنی اپنی ضروریات سے بھر رکھتا ہو, اسے مال میں سے اتنی تنخواہ لیتے ہوئے شرم کرے, اور جو واقعی صاحب حاجت ہو وہ اتنی تنخواہ لے جیسے کہ ہر معقول آدمی مبنی برحق ہو. سامعین کرام, اس اعتبار سے جو مالی مطلب جو ہے مدد وہ اس خزانے سے لیا کرتے تھے, اتنی جیسا کہ ایک ولی ایک یتیم کے مطلب جو ہے خزانے سے لیا کرتا ہے, اتنا ہی وہ مال لیا کرتے تھے. اس اعتبار سے وہ مطلب ہمیشہ مطلب جو ہے اللہ کے دربار میں کہیں پوچھ نہ ہو جائے, اس وجہ سے ڈرتے تھے اور اس کے مال کو خرچ کرتے ہوئے ہمیشہ مطلب جو ہے پریشان ہوا کرتے تھے. ہم نے مطلب جو ہے خلفائے راشدین کے دور کو دیکھا ہے, انہوں نے جب انتقال کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنے مال میں سے جو چند مطلب جو ہے سکے ان کے پاس جو بچ گئے تھے, اس کو بھی مطلب جو ہے مال میں مطلب جو ہے بیت المال میں جمع کر دیا. کہا کہ یہ بیت المال کا مال ہے, ہمارا نہیں ہے. ایسے کئی واقعات ہیں جو اس خزانے کے اعتبار سے ہمارے سامنے آتے ہیں. اور چھٹا اصول جو تھا وہ یہ ہے کہ حکومت کا اصول اللہ اور اللہ کے رسول کی بالادستی تھی. یعنی جو سربراہ حکومت تھا یا عمرہ مطلب جو ہے سربراہ تھے, وہ سارے کے سارے اللہ کا حکم جہاں پہ آتا, اللہ کے رسول کا جہاں حکم آتا, وہاں اپنی مطلب جو ہے خواہش نہیں, اپنی مطلب جو ہے چاہت نہیں, عوام الناس کی چاہت نہیں, بلکہ صرف اللہ کا قانون مطلب جو ہے سب سے پہلا ہوتا. اسی اعتبار سے ان کی حکومتیں چلا کرتی تھی, اللہ کے قانون کے اولیت کا درجہ لیا کرتے تھے. ساتواں اصول یہ تھا کہ حکومتیں حقوق و مراتب کے اعتبار سے کامل مساوات رکھتے تھے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. اس حساب سے ہر کوئی مطلب جو ہے برابر یکساں مطلب جو ہے درجات رکھتے تھے, تمام کے تمام یکساں حقوق رکھا کرتے تھے. کوئی کسی میں بالادستی موجود نہیں تھی, چاہے وہ خلیفہ کی حیثیت رکھتا ہو, چاہے وہ عمرہ جات ہو, یا عوام الناس کا ایک غریب طبقہ مطلب جو ہے عوام الناس کا ہو, وہ سارے کے سارے ایک ہی درجے پر وہ ترجیحات دی جاتی اور اسی اعتبار سے ان کے حقوق کی تقسیم ہوا کرتی یا انصاف کا مطلب جو ہے فیصلہ کیا جاتا. سامعین کرام, یہ مطلب جو ہے وہ 7 اصول تھے جس بل بوتے پر اسلامی حکومتیں قائم ہوا کرتی تھی. سامعین کرام, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا ہم تذکرہ کریں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ بڑے سخت مزاج تھے. اس وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے سخت مزاج تھے, اگر کہیں راستے سے گزر رہے ہوں اور شیطان کا وہاں گزر دیا جائے تو شیطان بھی ڈر کر بھاگ جاتا تھا. یہ تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں. اتنے زیادہ سخت مزاج تھے وہ, جہاں کہیں شک کی بنیاد پر اگر دیکھیں کہ کوئی خرابی یا فتنہ رونما ہونے کا چانس ہو تو وہاں پر فوراً مطلب جو ہے وہ چیزوں کو مطلب جو ہے سختی سے روک دیا کرتے تھے. اسی وجہ سے ان کے دور کے درمیان میں تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی فتنے رونما نہیں ہوئے, کوئی سازشیں ان کے درمیان میں نہیں آئی, بلکہ ہر کوئی ڈر کر مطلب جو ہے ہر بات کو مطلب جو ہے وہ قبول کر لیتا اور فوراً اس بات کو عمل پیرا ہو جایا کرتا تھا. ان کا دور سنہری دور تھا. سامعین کرام, اس دور کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا جب اس دنیا سے دوسرے خلیفہ رخصت ہو گئے تو پھر مطلب جو ہے تیسرے خلیفہ دنیا میں وجود میں آئے, اور وہ کون تھے؟ وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کون کیسے شخصیت تھے؟ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ بہت محبت رکھنے والی شخصیت رکھتے تھے. نمبر دوسرے یہ تھے کہ ان کے صفات میں سے دوسری صفت بہت زیادہ نرم مزاجی تھی. وہ ہر ایک کے ساتھ نرم مزاجی سے بات کیا کرتے تھے. ان کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے برعکس ان کی شخصیت تھی. ان کا لہجہ, ان کی باتیں, ان کا معاملات سارے
نرم مزاجی کے بل بوتے پر ہوا کرتے تھے۔ نمبر تیسرا یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مطلب جو ہے وہ خوش گمان تھے، یعنی ہر ایک سے مطلب جو ہے کبھی بدگمان نہیں ہوا کرتے تھے، اچھا گمان رکھتے، خوش گمانی رکھتے، اور اسی وجہ سے وہ مطلب جو ہے ہر ایک سے مطلب جو ہے وہ خوش رہا کرتے تھے۔ اور تیسری مطلب جو ہے ان کی چوتھی جو صفت تھی وہ یہ ہے کہ اپنے قبیلے سے بہت زیادہ محبت رکھتے، اپنے خاندان سے بالغانہ ان کی محبت تھی۔ یہ چار صفات کی بلبوتے پر یہ منظر عام پر آئے۔ ان کے اس تاریخ صفات کو اگر الٹ کر دیکھا جائے تو اس دور کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مطلب جو ہے نرم مزاج تھے، اس خوش گمان بھی تھے، اس وجہ سے ان کے دور میں مختلف طریقے کے مطلب جو ہے فتنے دنیا میں وجود میں آئے۔ لوگوں نے ان کی نرم مزاجی کا مطلب جو ہے غلط استعمال کرنا شروع کر دیا، اور مطلب جو ہے مختلف طریقے کے جو لوگ چھپے ہوئے تھے اور جو فتنے جو سازشیں مطلب جو ہے کرنے والے مطلب جو ہے بد اخلاق لوگ جو چھپے ہوئے تھے وہ منظر عام پر آنے لگے، اور انہوں نے مختلف حربوں کے ذریعے سے فتنے اور سازشیں اس دور میں مطلب جو ہے بڑے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ اور دوسرا مطلب جو ہے جو ان کا حال تھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مطلب جو ہے خاندان کے لوگوں کو محبت جس بلبوتے پر تھی، اس وجہ سے ان کو عمرہ جات کے مطلب جو ہے مختلف منصبوں پر ان کو فائز کر دیا، جس کی بنا پر بہت زیادہ اہل جو کتاب تھے یا پھر مطلب جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مطلب جو ہے اہل بیت لوگ تھے، وہ اس بات کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ جو عمرہ لوگ تھے وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان سے نہ ملاقات کی تھی نہ ان کا دور پایا تھا۔ ایسے لوگ بھی مطلب جو ہے منظر عام پر آنے لگے اور عمرہ جات کے منصب پر فائز ہونے لگے۔ بہت سارے لوگوں نے شکایات کرنا شروع کر دی۔ شکایات کے بلبوتے پر ہوا یہ ہے کہ وہ خوشگمان مطلب جو ہے طبیعت کے مالک تھے، اس وجہ سے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کیونکہ میرے خاندان کے یہ لوگ ہیں، اس وجہ سے ان کو شکایتیں ہو گئی ہیں۔ ان کی نرم مزاجی کا غلط استعمال ہونے لگا تھا۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ انہی کے خاندان کا ایک شخص تھا جسے مروان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس شخص کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے منصب عمرہ پر مطلب جو ہے جب فائز ہوا، اس نے غلط کام کرنا شروع کر دیے۔ کئی ایسے مطلب جو ہے جو آرڈرز یا احکام تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کو رائج کر دیتا، اور لوگ اس پہ سوال اٹھاتے تو بالکل مطلب جو ہے ان کی طرف ڈال کر کہتا کہ یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور جب شکایتیں لے کر ان کے پاس مطلب جو ہے جو حج کے لیے آنے والے لوگ جو مکے کی طرف آتے اور ان کے سلسلے میں سوال کیا کرتے تھے اور شکایتیں کیا کرتے تھے کہ ایسے ایسے مطلب جو ہے لوگ مطلب جو ہے کرنے لگے ہیں، مگر مطلب جو ہے کیونکہ ان کی طبیعت میں خوشگمانی تھی اس وجہ سے وہ مطلب جو ہے بدگمان نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ مطلب جو ہے ایسا نہیں بلکہ شاید میرے خاندان کے ہونے کی وجہ سے انہیں شکایتیں ہونے لگی ہیں، اس وجہ سے وہ شکایتوں کو رفع نہ کر سکے، اور پھر اپنی نرم مزاجی کی بنا پر انہوں نے جو شکایات مطلب جو ہے معاشرے میں پیدا ہو رہی تھی، لیڈرشپ کی وہ کوالٹی جو سخت مطلب مزاجی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا نفاذ جو کیا تھا، جس کی بنا پر مطلب جو ہے تنکا بھی ادھر ادھر ہوتے ہوئے گھبرا جایا کرتا تھا، وہ مطلب جو ہے دور گزر چکا تھا۔ نرم مزاجی نے وہ مطلب جو ہے طریقہ اپنایا جس کی بنا پر پوری شکایتیں رہی، اس کا ازالہ نہ ہو سکا۔ سامعین کرام، جہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مطلب جو ہے حکومت چلی ہے، وہاں جو گورنرزم ہے ان کے دور میں پورا شام کا جو علاقہ تھا وہ سارے کا سارا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیا گیا تھا، وہ وہاں کے گورنر تھے۔ بصرہ پر مطلب جو ہے جو گورنری عطا کی گئی تھی وہ سعید بن العاص کے مطلب کے حوالے کی گئی تھی، اور جہاں مصر کی مطلب جو ہے جو حکومت تھی وہ مطلب جو ہے حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے مطلب جو ہے حوالے کی گئی تھی، وہ وہاں کے گورنر تھے۔ اور پھر خراسان کا جو علاقہ تھا وہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیا گیا تھا، وہ وہاں کی مطلب جو ہے اس کو سنبھالا رہے تھے۔ یہ اس طرح مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے گورنرزم وہاں پہ ان کے دور میں قائم ہوا تھا۔ اسی درمیان میں جہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نرم مزاجی اور خوش مزاجی کی بنا پر جہاں فتنے اور مطلب جو ہے سازشیں دنیا میں وجود میں آنے لگی، اسی سازش کا مطلب جو ہے شکار خود مطلب جو ہے خلیفہ سوم مطلب جو ہے شکار ہو گئے اور انہیں مطلب جو ہے شہید کر دیا گیا۔ سامعین کرام، اس کی تاریخ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد حضور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، تو اس شہادت کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو مطلب جو ہے خلیفہ کی جو کرسی ہے وہ خالی ہو گئی
ہے, ساری سربراہی مطلب جو ہے ختم ہو گئی ہے, پورا مطلب جو ہے وسیع مطلب جو ہے زمین پر پھیلی ہوئی سلطنت خلیفہ سے مطلب جو ہے قاصر ہو گئی ہے, وہ بالکل مطلب جو ہے اکیلی ہو گئی ہے. اور اس وقت اس پر آرڈرز مطلب دینا اور وہاں مطلب حکومتیں چلانا اور اس کی سربراہی کرنا, ان کی رہنمائی کرنا شرط اول ہے. اور مطلب جو ہے علاقے بہت بہت دور ہیں, اور وہاں پہ جو کمیونیکیشن کا جو نظام ہے وہ بالکل مطلب جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. دور دور تک مطلب جو ہے جو کمیونیکیشن کیا جاتا وہ گھوڑوں کے ذریعے سے, کبوتروں کے ذریعے سے اور پھر اونٹوں کے ذریعے سے کیا جاتا, وہ آسانی سے نہیں ہوا کر رہا تھا. ایسے دور میں فوراً ہی مطلب جو ہے وہاں ایک مطلب جو ہے شخص ہوتے ہیں جسے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سامعین کرام, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے 4 مطلب جو ہے شخصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ 4 مطلب جو ہے ایسی شخصیتیں ہیں جو مطلب جو ہے سربراہی کے اعتبار سے بہت معتبر اور بہت مطلب جو ہے پرعزیز ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ, دوسرے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, تیسرے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور چوتھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. یہ اس وقت یہ 4 مطلب جو ہے جن کا تذکرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا وفات سے پہلے, وہ مطلب جو ہے وہاں پہ موجود تھے. سامعین کرام, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایسے وقت میں فوراً اٹھتے ہیں, گلی گلے کوچے کوچے مکہ اور مدینہ میں گھومتے ہیں, لوگوں سے رائے مشورہ کر رہے ہیں کہ آخر اس خلافت کی کرسی پر کون مطلب بیٹھے گا, کون پرہیزگار شخص ہے, کون تقوی والا شخص ہے, اور ان کو مطلب جو ہے انتخاب آزادی رائے کے بلبوتے پر خلیفہ کا انتخاب کیا جا رہا ہے. وہ سب انہوں نے دیکھا کہ تمام کی جو نظریں ہیں امت مسلمہ کی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرف اڑی ہوئی ہے. ہر کوئی ان کو عزیز رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خلیفہ کی کرسی پر وہ مطلب جو ہے برا جمال ہو جائے. تو اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مسجد نبی کے میدان میں وہاں سب لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور سارے لوگوں سے بیعت لے کر باقاعدہ طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کی کرسی پر مطلب بٹھا دیتے ہیں. سامعین کرام, جب بیعت کا مرحلہ چل رہا تھا, تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ وہاں ایک روایات کے مطابق 17 افراد اور ایک روایات کے مطابق مطلب جو ہے 20 افراد نے وہ اس بیعت کو کرنے سے انکار کر دیا, کہا کہ ہم یہ بیعت نہیں کریں گے. اس بنا پر وہاں پر مطلب جو ہے بڑا شوشہ ہوا اور ان لوگوں نے بیعت نہیں کی. سامعین کرام, اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ جو لوگ چھپے بیٹھے تھے, جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مطلب جو ہے شہید کر دیا تھا, وہ لوگ چھپے ہوئے لوگ مطلب منظر عام پر آئے اور انہوں نے اس فتنے کے ذریعے سے اس کو مطلب جو ہے خرابی بنا کر انہوں نے اندر ہی اندر مطلب جو ہے سازشیں کرنا شروع کر دی. ایسے حالات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ منظر عام پر آئے اور خلیفہ کی گدی کو سنبھال لیا. سامعین کرام, اسی دوران میں آپ مطلب جو ہے جزیرہ عرب کے مختلف جو علاقے سلطنتوں کے اعتبار سے پھیلے ہوئے تھے, وہاں لوگوں کو مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر پیغام بھیجا کہ خلیفہ کی گدی پر بیٹھنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں, اور ان کی بھی مطلب جو ہے بیعت لینے کے لیے ان کو وہاں پہ عمرہ جات کو, وہاں کے گورنرزم کو ان کو بلا کر ان سے بیعت لینے لگے. سامعین کرام, سارے کے سارے جزیرہ عرب کے وہ سارے کے سارے گورنر جمع ہوئے, وہ عمرہ جات مطلب جمع ہو کر انہوں نے بیعت مطلب جو ہے کرنا شروع کر دیا. مگر ان میں سے ایک مطلب جو ہے سلطنت یعنی سلطنت شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس بیعت کو کرنے سے انکار کر دیا. ایک شرط رکھی, وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتل ہیں ان کو فوراً پکڑ کر ان سے جزیہ لیا جائے, ان کا قتل عام کیا جائے اور لوگوں کو مطلب جو ہے بات بتائی جائے. ان کی نیت اچھی تھی, وہ چاہتے تھے کہ فوراً ہی ان کا قضیہ ختم کر دیا جائے اور ان کو فوراً پکڑا جائے. مگر حالات اتنے گمبھیر تھے کہ کون یہ لوگ تھے جو چھپ کر مطلب جو ہے اتنے بڑے کام کر رہے تھے اور سازشیں اس معاشرے کے اندر پھیلا رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی کے مطلب جو ہے گمان کے بلبوتے پر, شک کے بلبوتے پر کسی کو پکڑا نہیں جا سکتا تھا. اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ مطلب جو ہے گزارش رکھی کہ آپ بیعت تو کر لیں, ہم سب مل کر مطلب جو ہے ان کو ڈھونڈ نکالیں گے. فوراً ہم ان کو ڈھونڈ نہیں سکتے کیونکہ وہ کون لوگ ہیں, کیا ہے, ہم نہیں معلوم. مگر کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ان کے صفات عالیہ کی طرف ہم جائیں تو ان میں بھی یہ آتا ہے کہ وہ بھی بڑے سخت مزاج تھے, بڑے غصہ آور تھے, بڑے باوقار مطلب جو ہے شخصیتوں میں سے ایک تھے. غصے کے بلبوتے پر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم مطلب جو ہے بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس وقت تک جب تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو
کہ اس मतलब जो है قاتلوں کو نہ پکڑا جائے اور ان سے باقاعدہ طور پر بدلہ نہ لیا جائے، ہم آپ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سامعین کرام، اس طرح دو मतलब جو ہے صحابیوں کے درمیان میں اس طرح کا تنازع کیا اثرات معاشرے کے اندر مرتب کرتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو سازشیں کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس کا ہیلا بنا لیا، اس کا मतलब جو ہے ذریعہ بنا لیا، اور اس کے ذریعے سے मतलब جو ہے انہوں نے مختلف मतलब جو ہے الگ الگ فتنے دنیا کے اندر پھیلانا شروع کر دیا۔ ان کے سلسلے میں ایک شخص کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس کا نام جریر بن عبداللہ ہے۔ اس نے ایک بڑا فتنہ मतलब جو ہے رونما کیا، اور وہ فتنہ کیا تھا؟ اس نے باقاعدہ طور پر ان کے درمیان میں ایک بیعت نہیں کر رہے ہیں اور ایک मतलब جو ہے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، ایک मतलब قاتلوں کو پکڑنے میں قاصر ہیں اور ایک قاتلوں کو پکڑنے پہ بضد ہیں۔ تو اس طرح کے مطالبات جو سامنے آ رہے تھے، اس نے باقاعدہ طور پر یہ شوشہ چھوڑ دیا اور سب لوگوں کو یہ بتانا اور فتنہ کرنا شروع کر دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ جو मतलब جو ہے لوگوں کو پکڑ نہیں پا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی گدی لینے کی بنا پر ان کا تختہ الٹا اور ان کو شہید کر دیا، نعوذ باللہ۔ اس طرح मतलब کہتے ہوئے انہوں نے اس شخص نے جو بڑا मतलब کام کیا، اس نے 5 گواہوں کو मतलब جو ہے تیار کر لیا اور ان کو جھوٹی मतलब جو ہے گواہی کے لیے تیار کر کے ان کو پیسے دے کر پٹی پڑا دیا کہ تم मतलब جو ہے عدالت عالیہ میں آ کر اس طرح کی گواہی دو گے کہ واقعتاً मतलब جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی اس کے मतलब جو ہے قاتل ہیں اور انہوں نے ہی मतलब جو ہے کیا ہے، اس وجہ سے وہ پکڑنے سے قاصر ہیں۔ سامعین کرام، اس درمیان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کیونکہ मतलब جو ہے حالات بالکل بگڑے ہوئے تھے، ہر طرف मतलब جو ہے سازشیں وجود میں آئی تھی، انہوں نے اس کو روکنے کے لیے مختلف طریقے سے گفت و شنید کرنے کے لیے معاملات کو بحال کرنے کی کوشش کی، مختلف طریقے سے لوگوں کو آپس میں मतलब جو ہے بلایا، مشاورت کی، ان سے گفت و شنید کی، ٹیبل ٹاک کیا، مگر اس کے باوجود मतलब جو ہے حالات کنٹرول میں آ نہ سکے۔ انہی کے سلسلے میں آتا ہے کہ اسی کے درمیان میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان اسی غلط فہمی کی بنیاد پر، اسی غصے کی بنیاد پر جنگ صفین بھی मतलब جو ہے وجود میں آئی تھی، اور جس کی بنا پر دو امت مسلمہ کے جو صحابی ہیں، جو جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ایک ہیں اور मतलब جو ہے جو اونچے मतलब جو ہے ذہن رکھنے والے اللہ کے پیارے نبی کے چہیتے मतलब جو ہے جو صحابہ کرام میں سے ہیں، یہ آپس میں ٹکرا گئے اور मतलब جو ہے جنگ وجود میں آئی۔ اسی درمیان میں ہم نے دیکھا کہ اسی جنگ کے بعد مختلف امت مسلمہ میں مختلف मतलब جو ہے تقسیم ہونے لگی، گروہ بندی ہونے لگی، مختلف मतलब جو ہے حالات اتنے मतलब جو ہے سازش मतलब جو ہے سازشی ہو گئے کہ ہر طرف मतलब جو ہے سازشیں ہی سازشیں، فتنے وجود میں آنے لگے۔ اسی بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں گفت شنید کرنے کی मतलब جو ہے کوششیں کی، مگر کیونکہ غصہ وجود میں آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے۔ اس مزاق میں وہاں غصہ وجود میں آ گیا تھا، اس وجہ سے دونوں نے ٹکراؤ मतलब جو ہے پیدا ہو گئی اور اس بنا پر گفتگو मतलब جو ہے انکمپلیٹ رہ گئی اور وہاں معاملات سازگار نہ ہوئے۔ اسی درمیان میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غصے کے بل بوتے پر جو کام کیا وہ یہ ہے کہ وہاں شام کے اس علاقے سے انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا کہ اب خلیفہ کی جو کرسی ہے وہ میرے سے मतलब جو ہے اس کی شروعات ہے۔ اس بنا پر انہوں نے عراق اور شام کے دوسرے علاقوں سے جو لوگ تھے عمرہ جات سے ان سے بیعت لینا شروع کر دیا، لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنا شروع کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود حجاز آ گئے اور وہاں حجاز کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں اس وقت کے मतलब جو ہے جلیل القدر صحابہ وہاں پہ موجود تھے اور ان سے وہ मतलब جو ہے چاہتے تھے کہ وہ حامی بھر لیں تاکہ سارے امت مسلمہ کے سارے لوگ وہ خود بخود ہی وہ بات کو مان لیں گے، مگر وہاں پہ وہ بات نہیں بنی۔ بزور मतलब جو ہے حالات یہ ہوئے کہ انہوں نے دوسرا मतलब جو ہے ایک کام کیا، وہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیونکہ وہ بیمار ہو گئے تھے
تھے, साजिशें मतलब जो है चल रही थी, फितने दुनिया में वजूद में आ रहे थे, हर तरफ मतलब जो है इनकी बैत पर मतलब जो है बैत करने के लिए लोग तैयार नहीं है. जो उस वक्त जलील क़द्र सहाबा कराम मौजूद हैं वो भी उनके हामी नहीं है. दूसरी तरफ हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस तरफ खिलाफत की हैसियत से वो मक्का मदीना से मतलब जो है बरसरे मतलब इख्तिदार है. तो ऐसे दरमियान में वो मतलब जो है क्योंकि उम्र का तकाजा भी था, वो उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए थे जहां वो बीमार रहने लगे थे. उन्होंने इसी बीमारी के दरमियान में थक हार कर ये ऐलान कर दिया कि उनका बेटा यजीद जो है वो मतलब जो है वली अहद की हैसियत से मंजर आम पर आ गया. इसी वो वली अहदी क्या थी? वली अहदी बादशाहियत की मतलब जो है आगाजियत है कि पहला हम देख चुके हैं कि इस्लामी हुकूमत की जो तारीख है वो मतलब जो है आज़ादी के राय के बलबूते पर खलीफा की मतलब जो है बुनियाद रखी जाती है. यहाँ मतलब जो है बाप के बाद बेटा यानी खानदानी बादशाहियत की इस्लाम में कोई मतलब जो है तारीख नहीं है और ना कोई उसूल मौजूद है. वहाँ उन्होंने उसका काम कर दिया. इसकी बिना पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इसके खिलाफ हो गए और फिर इसके सिलसिले में कहा जाता है कि वो मतलब जो है खुद आए और उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात की और उनसे बाकायदा तौर पर ज़बरदस्ती इस बात को मनवाने के लिए बज़िद रह गए. और वो उन्होंने कहा कि खुदा की कसम, क्योंकि वो गुस्सावर थे, उन्होंने ऐलान किया कि खुदा की कसम अगर तुम में से कोई मेरी बात से इनकार करेगा तो उनका सर मैं कलम कर दूंगा. क्योंकि गुस्सा मतलब जो है उरूज में आया था. इनकी जोर ज़बरदस्ती की बुनियाद पर मक्का मदीना की आबादी में वली अहदी की तकर्रुरी मंजर आम पर आ गई. सामने कराम मुल्कियत इस अकीदे की तब्दीली है जो हज़रत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत लड़कर जोर ज़बरदस्ती मनवाई गई थी. खुद हज़रत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्फाज तकरीर एतबार से तारीख के सफ़ात में इस तरह कलमबंद कर दिए गए हैं. ये खुदा बखुदा मैं तुम्हारी हुकूमत की ज़माने कार अपने हाथ में लेते हुए इस बात से नावाकिफ न था कि तुम मेरे बरसरे इख्तिदार आने से खुश नहीं हो और इसे पसंद नहीं करते हो. इस मामले में जो कुछ तुम्हारे दिलों में है इसे मैं खूब जानता हूँ. अगर मैं तलवार के जोर से इसे मगलूब करके इसे तुमसे लिया है और अब अगर तुम ये देखो कि मैं तुम्हारा हक अदा नहीं कर रहा हूँ तो थोड़े पर मुझसे राजी हो जाओ. ये वो अल्फाज थे जिसके बलबूते पर जबरदस्ती मतलब जो है इस तरह खिलाफत और वली अहदी को मनवाया गया. सामने कराम इस जबरदस्ती की वली अहदी की बिना पर जो माशरे के अंदर जो असरात मुरतब हुए उनमें से पहला मतलब जो है जो असर आया वो है कि खलीफा अब मतलब जो है आज़ादी राय पर मुंतखब नहीं होगा बल्कि खानदानी मतलब जो है विरासती मतलब जो है बादशाहियत चलेगी जो आज इस वक्त अरब के मतलब जो है मुख्तलिफ इलाकों में हुआ करती है. और वहाँ उन्हीं को खानदान की मतलब जो है बादशाहियत होती है, उन्हीं का बेटा, उन्हीं का भाई, उन्हीं का पोता. इसी तरह एक खानदानी मतलब जो है विरासत है जिसके बलबूते पर बादशाहियत वजूद में आती है. सामने कराम ये तब्दील हो गया था. दूसरा असर ये हो गया कि बादशाहियत का आगाज हो गया तो इनका रहन सहन बिल्कुल तब्दील हो गया. आज भी हम देखते हैं जहाँ बादशाहियत चलती है जो अरब के ममालिक में है वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ उनके घर आलिशान हुआ करते हैं, कसर उनका आलिशान हुआ करते हैं, उनके पहनावे मतलब आलिशान हुआ करते हैं. वो पहली वाली मतलब जो है सादगी खत्म हो गई है. तीसरा मतलब जो है जो असर हुआ वो बैतुल माल का खजाना जो मतलब जो है अवामुन नास का हुआ करता था वो शाही खजाने की तरफ मुंतकल हो गया, जिसकी बिना पर वो मतलब जो है इसराफ करते हुए उसे बेजा मतलब जो है उसका इसराफ करते हुए कोई पाबंदियां नहीं है, बल्कि वहां पर कोई रोकथाम नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है कि बैतुल माल का इतना खजाना कहाँ जाता है. खुद हमारी हुकूमत का मामला ले ले कि खजाने हैं मगर खजाने कहाँ जा रहे हैं. उम्मत मुस्लिमा का जो वो मतलब जो है पैसा जो टैक्सेस की शक्ल में जाता है वो कहाँ जाता है, कौन किसको पूछ सकता है. कोई उमराजात है जिनको पकड़ कर पूछा जा सकता है, कोई हुकूमत लेवल पर कोई ऐसा है जिसे पूछा जा सकता है. उस वक्त इसका असर मुरतब पा गया था. चौथा असर ये हुआ कि इजहार राय की मतलब जो है बिल्कुल आज़ादी छीन गई. जो कि पहले मतलब जो है खलीफा को भी कठेरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता, उनके दरवाजे हमेशा 24/7 खुला रहा करते थे, आज मतलब जो है वो बंद हो गए थे. इस बादशाहियत के आगाज के साथ वो सारे दरवाजे बंद हो गए. उनमें एक वाक़या आता है कि हज़रत हजर बिन अद्दी रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में आता है कि इन्होंने वहाँ पे खजाने के मतलब जो है जो बेजा मतलब जो है मुसर्रफात देखे और इसराफ को देखा तो उन्होंने सवाल कर लिया. उस सवाल के नतीजे में हुआ क्या? हुआ यह है कि उनको पकड़ा गया और उनको कत्ल कर दिया गया.
सामने कराम इतना ही नहीं, पांचवा असर ये हुआ कि वहां पे अदलिया का निजाम मतलब जो है छीन लिया गया। जहां इंसाफ मतलब जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पैगाम के मुताबिक इंसाफ से हुआ करता था, वहां चालबाजियां, अपने खानदान, अपनी हुकूमतें, अपने कबीले, रंगो नस्ल की बुनियाद पर ये मतलब जो है फैसले होने लगे और आज़ादी का निज़ाम दरहम बरहम अदलिया का हो गया। और छठा जो असर हुआ वो शोराई निज़ाम मतलब जो है दरहम बरहम होकर रह गया। बादशाह जो वजूद में आया तो उन्होंने अपने अतराफ में मुख्तलिफ अपने चेलों को और अपने चमचों को मतलब जो है जगह देना शुरू कर दी। उजरा का जो दिया उनको बनाया जाता तो वह ऐसे लोगों को बनाया जाता जिसके बलबूते पर उनकी चमचागिरी होती, उनकी हामी मतलब भरी जाती या उनकी मदद की जाती। ऐसे लोगों को उसमें बिठाया गया। वहाँ उलमा कराम, वहाँ इल्म रखने वाले, वहाँ तकवा रखने वाले, वहाँ असाबत राय रखने वाले सारे अशखास वहाँ से ख़त्म हो गए। सामने कराम छठा असर ये हुआ, सातवां असर ये हुआ कि नस्ली और कौमी असबियतों का वहाँ पे आगाज़ हो गया। जहाँ एक ही सफ में रह गए महमूद व अय्यास का मामला था, वहाँ मतलब जो है वो सब मतलब जो है नस्ली मतलब जो है असबियतें मतलब जो है दुनिया में वजूद में आने लगी। वहाँ हुआ क्या था? हुआ ये था कि इमाम अगर कोई बन सकता था मस्जिद का तो वह अरब होना शर्त अव्वल है। नमाज जनाजा अगर पढ़ी जाना है तो वह अरब ही पढ़ाएगा। और अगर मतलब जो है अदल के बल इस पे कोई जज बनकर बैठना है तो वह अरब ही होगा, कोई अजमी नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे अहकाम थे जिसके बलबूते पर इस तरह की अज़बियतें वजूद में आने लगी थी। और आठवां मतलब जो है जो असर माशरे में इस मतलब जो है इस बादशाही के आगाज के साथ हुआ वो ये है कि पहले मतलब जो है जंगों में आपस में मतलब जो है लड़ा जाता और वहां कोई शहीद हो जाता तो उस वक्त उसको जमीन खोद कर वहीं दफन कर दिया जाता था। मगर इनके दौर के अंदर एक बड़ी मतलब जो है ये चीज रिवायत पाई, वो ये है कि सर कलम करके उन बादशाह के पास और उस उमराजात के पास उस सर को मतलब जो है उनके पास भेजा जाता। तारीख के सफ़ात बताते हैं कि सबसे पहला सर जो था वो मतलब जो है हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु का या अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु का था, जिसे मतलब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जंग सिफ़ीन में जो जंग हुई उसमें उनका सर कलम करके फतह याबी हुई, इसका इजहार करने के लिए उन्होंने मतलब जो है उनका सर भेज दिया था। इस तरह हर बार ये तोहफतन मतलब जो है सरों को भेजने का रिवाज भी दुनिया में वजूद में आया। ये थे वो हालात जिस दौर में हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी मतलब जो है वो शऊर को बेदार किया था। उन्होंने इन हालात को देखा, वक्त के रसूल के और सहाबा कराम के मतलब जो है उस खुलफाए राशिदीन के दौर को देखा जहाँ पर हुकूमत उसूल के बलबूते पर क़याम होता और वहाँ तक़वे की बुनियाद पर मतलब जो है लोगों के दरमियान में तक़वे का क़याम किया जाता। मगर दूसरी तरफ ये हालात हैं कि हालात एकदम करवट पाने लगे हैं और इस बिना पर माशरा मतलब जो है बिल्कुल तहस नहस होकर रह गया है। सामने कराम ऐसे दौर में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया। हज़रत यजीद ने मतलब जो है हुकूमतें संभाली और ये रजब 60 हिजरी को इसने खिलाफत का ऐलान कर दिया। कहा कि अब मैं खलीफा हूँ और मदीना मुनव्वरा को सिर्फ मतलब जो है पैगाम देकर भेजा कि इस वक्त हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु इंतकाल पा चुके हैं और मैं खिलाफत की गद्दी पर बैठ चुका हूँ। और इसने जोर ज़बरदस्ती के साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को बैत के लिए मतलब जो है तैयार करना शुरू कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से ज़बरदस्ती मतलब जो है उनसे बैत लेने की कोशिश की कि किसी ना किसी तरह इनकी हामी भर दी जाए तो लोग खुद ब खुद मतलब जो है मेरी खिलाफत को कबूल कर लेंगे। सामने कराम ऐसे दौर के दरमियान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने तमाम को मुखातिब होके यजीद को ये बात कही कि खुदारा तुम लोगों को इस मुसीबत में सब्र अता करे, रही बैत तो शायद तुम मेरे ऐसे शख्स की मख्फी बैत को काफ़ी न समझो, जब मजमे आम में ये बात रखो तो मुझसे मुतालिबा करना। यानी उन्होंने कहा कि मजमे आम में सबसे मतलब जो है गुजारिश करो, अगर वो हामी पा लेते हैं तो तुम खलीफा की हैसियत से हो, वरना मतलब जो है खुफिया तौर पर जोर ज़बरदस्ती की बुनियाद पर मेरे से मतलब जो है बैत न ले लो। सामने कराम इसकी बिना पर उस वक्त का जो गवर्नर था वलीद बिन उतबा अबू सुफियान वो बहुत मतलब जो है गुस्सा आवर हो गया और मतलब जो है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को रोकने की कोशिश की। हज़रत इमाम हुसैन इस बदलते हुए रंग को देखते हुए फौरन मदीना से निकलकर मक्के की तरफ अपने मतलब जो है खानदाने बैत को लेकर वो वहां से रवाना हो गए। 72 अफराद का वो मजमुआ था जहां पर वो निकलकर मक्के की तरफ आए। सामने कराम
दूसरी तरफ जहाँ मतलब जो है हम ईरान और इराक़ को देखते हैं और कोफा को देखते हैं और बसरा को देखते हैं, यहाँ के लोग मतलब जो है कोफी मतलब जो है कहलाते हैं। ये शियायान में से है, यानी ये शिया लोग हैं। ये लोग पहले ही से हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को नापसंद किया करते थे। उनकी बरसरे इक़्तिदार आने वाली उस मतलब जो है कैफियत को, खिलाफत को कबूल नहीं कर रहे थे। इस वजह से वो अंदर ही अंदर घुले जा रहे थे, परेशान हाल थे, साजिशें किया करते थे। इनकी कोफियों की दूसरी मतलब जो है खासियत ये थी कि ये बेवफा लोगों में से है, वादा खिलाफ लोगों में से है। अगर मतलब जो है इधर फायदा पहुंचा तो ये रंग इधर दिखाएंगे, उधर फायदा पहुंचा तो उधर रंग दिखाएंगे। ऐसे दौरान में ये इन कोफियों ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को खत लिखकर भेजा कि आप हमारी तरफ आइए ताकि हम यजीद का मतलब जो है तख्ता उलट दें और आपको हम मंजर आम पर तख्ते पर बिठाना चाहते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पहले ही से बेचैन थे। उन्होंने मतलब जो है सोचा कि वहां जाकर, क्योंकि ये बुलावा आ रहा है, खुतूत आ रहे हैं, तो इन तक मतलब जो है पहुंचा जाए। इस वजह से हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को वहां तहकीकात के लिए भेजा, जाओ वहां के हालात देखो और वहां हालात देखकर मालूमात हासिल करने की कोशिश करो। सामने कराम वहां लोग मतलब जो है ये मुस्लिम बिन अकील वहां गए और वहां जाकर उन्होंने मालूमात हासिल की, क्योंकि शिया लोग इस तरह चाहते थे। इस वजह से उन्होंने अलग अलग जगह पर रहकर इनसे बैत लेने की कोशिश की कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो आप इनका साथ देंगे। बैत मतलब जो है जारी थी। यजीद परेशान हाल था। उन तक ये खबर पहुंची कि मुस्लिम बिन अकील वहां पर पहुंच गए हैं और शियायान की एक बड़ी मतलब जमीयत उन पर मतलब जो है जमा हो रही है। इस वजह से यजीद ने अब्दुल्ला बिन जियाद को मिस्र से कोफा की तरफ भेजा कि जाओ तुम जाकर मुस्लिम को पकड़ लो या इन्हें कत्ल करो या वहां से निकाल बाहर करो। सामने कराम इस तरह वो पकड़ नहीं पाए थे। उन्होंने जो काम किया वो ये है कि एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद बिन अस के नाम से याद किया जाता है, इनको भेस बदल कर शिया बनाया गया और उनका चहीता बनाया गया और वो मतलब जो है उनकी महफिल में पहुंच गया और वहां वो मालूमात हासिल की और इस तरह साजिश के बल बोते पर मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को पकड़ा गया और इनको कत्ल किया गया। कत्ल करने से पहले मोहम्मद बिन अस को हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ एक खत लिखने की गुजारिश की। कहा कि तुमने मुझे तो पकड़ लिया है मगर खुदा के सामने तुम क्या जवाब दोगे? मुझसे एक वादा करो कि मैं तो कत्ल हो जाऊंगा मगर एक बड़ी उम्मत का एक बड़ा गुरोह क्योंकि कत्ले आम में मुब्तला हो जाएगा, मैं चाहता हूं कि ऐसा न हो जाए। यहाँ साजिशें वजूद में आने लगी हैं, उन्हें खत लिख कर भेज दो कि यहाँ न आए। उसने वादा किया और उस वादे के मुताबिक उसने खत लिख कर वहां पे रवाना कर दिया। मगर हुआ क्या, यजीद मतलब जो है बड़े पैमाने पर अपनी मतलब जो है साजिशी कुव्वतों को दुनिया में वजूद में लाया था। राजदारों और जासूसों को मतलब जो है माशरे में इधर उधर फैला रखा था। उसी के नतीजे में उस कासिद को पकड़ा गया जिसके हाथ में मतलब जो है मुस्लिम बिन अकील मतलब का एक खत भेजा गया था और उनको लेकर वहां पे शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु 72 अफराद को लेकर अहले बैत जिसे कहा जाता है वो लेकर कोफा की तरफ रवाना हो गए। उनको ये मालूमात नहीं थी, उनको इतना ही मालूम था कि कोफा वाले उनको बुला रहे हैं। सामने कराम इस तरह हजरत इमाम हुसैन 72 अफराद जिसमें नौजवान भी थे, जिसमें बच्चे भी थे, जिसमें बूढ़े भी थे, जिसमें औरतें भी थी, सारे के सारे इन अफराद को लेकर वो कोफा की तरफ रवाना हो गए। वो शाबा की तरफ मतलब जो है पेश कदमी करते हुए वहां पहुंचे तो वहां उन्हें मालूम हुआ कि वहां साजिशें चल रही हैं और मुस्लिम बिन अकील की मतलब जो है वो कत्ल कर दिया गया है। वहां वो परेशान हाल हुए और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये कोफी वाकईतन मतलब जो है गद्दार लोग हैं और बेवफा लोग हैं, इस वजह से यहाँ से वापसी के सफर बांधा जाए। मगर मुस्लिम बिन अकील के कुछ अफराद थे जो उस ग्रोह में मौजूद थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम जब तक मतलब जो है इनका बदला नहीं लेंगे हम वापस नहीं जाएंगे और इसरार के साथ हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को वहां पे रोक लिया गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहां पे खिताब किया। वो खिताब के अल्फाज ये है कि ऐ लोगों, हमारे साथ तलवारों के साए में सब्र कर सकता है, जो भी जान कुर्बान कर सकता है वो हमारे साथ खड़ा रहे और दूसरे जा सकते हैं। 72 अफराद में से बच्चे भी, जवान भी, औरतें भी, बूढ़े भी सारे मतलब जो है साथ देने के लिए तैयार हुए और वहां से वो मतलब जो है रवाना हुए उस करबला के मैदान की तरफ। सामने इकराम वहां मतलब जो है आगे बढ़े तो 2 मुहर्रम 61 हिजरी में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु करबला में कदम रखते हैं। वहां अपना काफिला वहां मतलब जो है
رکا دیتے ہیں اور وہاں پر مطلب جو ہے اتار کر وہاں پہ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. مگر اسی درمیان میں یزید کے عمر بن سعد جو مطلب جو ہے کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا، 4000 کی مطلب جو ہے ایک بڑی مطلب جو ہے فوج لے کر 3 محرم کو کربلا کے میدان میں مطلب جو ہے اتر جاتا ہے. سب سے پہلا اس نے جو کام کیا، دریائے فرات وہاں پہ موجود تھا، دریائے فرات کے مطلب جو ہے اس علاقے کو اس نے بند کر دیا، ان کے لیے پانی کے اس نظام کو ختم کر دیا، ان کو توڑ دیا اور ان کو گھیراؤ کے ساتھ ان کا مطلب جو ہے محاصرہ کر کے کھڑا ہو گیا. اسی درمیان میں کہا جاتا ہے کہ جو عرب کی جو گرمی ہے وہ شدید گرمی ہوا کرتی ہے. اس گرمی میں لوگ مطلب جو ہے اس کی لو کی وجہ سے، پیاس کی مطلب جو ہے شدت کی وجہ سے کئی لوگ مطلب جو ہے اللہ کو پیارے ہو جایا کرتے ہیں. سامعین کرام، ایسے شدید گرمی کے موسم میں جہاں یہ قافلہ 72 افراد کا، جس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں، وہاں پر مطلب جو ہے اترے ہوئے اللہ کے دین کے مطلب جو ہے بچاؤ کے لیے اپنا کمر بستہ ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں. ایسے درمیان میں انہی مسلمانوں کی ایک دوسری جمعیت 4000 افراد پر مشتمل ان کو مطلب جو ہے روک دیتی ہے. کئی مطلب جو ہے اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ شدت گرمی کی وجہ سے 3 محرم کی دوپہر تک یہ آپس میں ٹکراؤ کے نتیجے میں بڑی تعداد میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے مطلب جو ہے زیادہ افراد ان کے مطلب جو ہے بڑی تعداد میں اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی شہید ہو گئے. سامعین کرام، اسی درمیان میں حضرت امام حسین کی جو حالت بتائی جاتی ہے، تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ پیاس کی شدت سے ان کا حلق مطلب جو ہے وہ سوکھ گیا تھا، کانٹے اس میں پڑ رہے تھے اور وہ مطلب چل نہیں پا رہے تھے. ایک دم نڈھال سی کیفیت تھی اور ان کا قدم مطلب جو ہے اٹھ نہیں پا رہا تھا. ایسے درمیان میں وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے دریائے فرات ہے، بچے بھی بلک رہے ہیں، عورتیں بھی بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ اللہ کو پیارے بھی ہو گئے ہیں. مگر اس نوجوان نے اپنی مطلب جو ہے طاقت کو جمع کیا، اس دین کی جھنڈے کو گاڑنے کے لیے، اس مطلب جو ہے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار کے لیے انہوں نے ہمت باندھ کر سب سے پہلا یہ کام کیا کہ وہ مطلب جو ہے دریائے فرات کی طرف بڑھتے ہیں. چاہتے ہیں کہ وہاں سے چند گھونٹ پانی پی لیں، واپس آ کر اس تلوار کے بل بوتے پر وہ اپنی مطلب جو ہے طاقت کو آزمائیں. کہا جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھے، نڈھال کی ہونے کی وجہ سے ان کے قدم بھی اٹھ نہیں پا رہے تھے، شدت پیاس کی وجہ سے ان کی آنکھیں بھی مطلب جو ہے دھندلائی ہوئی تھی. ایسے درمیان میں وہ دریائے فرات کی طرف بڑھے. وہاں ایک شخص حسین بن عنیر کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھا، ایک تیر لیا، زور سے چلایا. ابھی وہ نڈھال پن سے چل ہی رہے تھے کہ آپ کے چہرے سے ہوتا ہوا وہ آگے نکل گیا، پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا. وہ مطلب جو ہے بالکل مطلب جو ہے بے بس ہو گئے، بڑے مطلب جو ہے پریشان حالی کے نتیجے میں وہ زمین پر گر گئے. ابھی مطلب جو ہے نڈھال ہو کر زمین پر گرے ہی تھے کہ زرع بن شریک مطلب جو ہے تمیمی ایک نام کا شخص تھا، اس نے اپنے ہاتھ میں تلوار تھی، اپنی تلوار کو لیا، زور سے مطلب جو ہے وار کیا. ابھی وار کیا ہی تھا کہ آپ کی گردن اور آپ کے ہاتھ پر وہ وار پڑا اور اس میں سنان بن انس نامی ایک مطلب جو ہے سپاہی آگے پڑا اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو ان کے جسم سے الگ کر دیا. یہ ہے وہ تاریخ، یہ ہے وہ واقعہ، یہ ہے وہ نوجوان کی تاریخ جس نے اپنا خون بہا کر، اپنا پسینہ بہا کر، اپنے 72 افراد کا ایک بڑا مطلب جو ہے گلدستہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. کربلا کے میدان میں 72 افراد کا مطلب جو ہے لوگ، جس میں بچے، بوڑھے، جوان بلکتے ہوئے پیاس کی شدت کی وجہ سے پورے کے پورے اللہ کے راستے میں قربان ہو کر شہادت کے جام تک پہنچ گئے تھے. شاعر کہتا ہے، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپتی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشائے رسول. اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر دیا تجھے خون رگے رسول. کرتی رہے گی پیش شہادت رسول کی، کرتی رہے گی پیش شہادت رسول کی، آزادی حیات کا اے سرمدی رسول. سامعین اکرام، یہ ہے وہ واقعہ، یہ ہے وہ کربلا کی وہ داستان جو ہر سال امت مسلمہ دہراتی ہے اور اسے مطلب جو ہے یاد کرتی ہے. اسی کے نتیجے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ پنجے مطلب جو ہے بٹھائے جاتے ہیں، مختلف عیدیں کی جاتی ہیں. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ایک واقعہ تو ایسا ہوا
ایک شہید 72 افراد کو مطلب جو ہے اہل بیت کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور وہ قربان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے دین کے مطلب جو ہے معاملے میں گڑبڑ ہونے لگی تھی، لوگوں کا مطلب جو ہے نظام اصول حکومت جو ہے گڑبڑ ہونے لگ گیا تھا، اس کو صحیح کرنے کے لیے اس نوجوان نے اپنے مطلب جو ہے خاندان کو تک اللہ کے راستے میں لگایا۔ مگر ہوا کیا، جب ان کی شہادت ہوئی، شہادت ہونے کے نتیجے میں جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو سر تھا وہ یزید کے پاس روانہ کر دیا گیا، یزید کے سامنے رکھا گیا۔ یزید نے ان کے پلکوں کو، ان کے ہونٹوں کو، ان کے دانتوں کو اور ان کی تلوار سے مطلب جو ہے چھیڑتا رہا، اور بار بار یہ کہتا رہا کہ کاش 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 اگر تم میری بات مان لیتے اور بیعت کر لیتے تو یہ مقام تمہارا نہ ہوتا، تو اس وقت تمہاری گردن میرے سامنے نہ ہوتی۔ دوسری طرف بہت سارے ایسے لوگ تھے جو حضرت امام حسین کے سامنے نبر آزما ہو کر کھڑے ہو گئے تھے، ان کی شہادت پر وہ خوش ہو گئے، خوش ہو کر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے گھروں کے سامنے پردے ڈال دیے، اپنے گھروں میں مطلب جو ہے کھیر پوری انہوں نے بنائی تاکہ مطلب جو ہے وہ خوشیاں منا سکے، گوشت بنوایا، اور پھر مطلب جو ہے لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، تاکہ کیونکہ وہاں پہ ایک طبقہ وہ تھا جو شیعیان تھا جو حضرت علی کو پسند کرتا تھا، اور دوسرا وہ لوگ تھے جو یزید کو پسند کیا کرتے تھے۔ یزید کے افراد نے کیا کیا کہ ان مطلب جو ہے کھانے کے جو مطلب گوشت کی ہڈیاں تھی اس کو اپنے ہی گھروں کے اندر ایک چھپے ہوئے کمرے میں انہوں نے زمین کو کھود کر وہاں پہ ان ہڈیوں کو گاڑ دیا۔ یہ ہے وہ داستان، یہ ہے وہ تاریخ۔ اس کو ذرا الٹ کر اپنے مطلب جو ہے اس معاشرے کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھیں، میرا اور آپ کا حال کیا ہے۔ امت مسلمہ اس واقعے کو بھول چکی، اس کی عظیمت کو بھول چکی۔ اس میں کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے ہجرت کے ذریعے سے۔ ہجرت مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہے قربانی کا، پیغام دیتی ہے اپنا سب کچھ انا مسلم کی صدا کے ساتھ آگے بڑھنے کا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم امت ابراہیم علیہ السلام کی مطلب جو ہے تم پیروی کرو، وہ تمہارے لیے مطلب جو ہے نشان راہ ہے، اور وہی مطلب جو ہے وہ طریقہ کار ہے کہ جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مطلب جو ہے وہاں ان کو آزمایا گیا، انا مسلم کی صدا کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو مطلب جو ہے اللہ کے سامنے پیش کیا، جنہیں خلیل اللہ کا مطلب جو ہے لقب دیا گیا۔ سامعین کرام، امت مسلمہ سب کچھ بھول گئی، اور بھول کر جو تب طریقہ کار اپنائی وہ کھیر پوریوں میں مشغول ہوگی۔ کھیر پوریاں تو ان کے مخالف لوگ کھائے تھے، مگر آج کھیر پوریاں ہم کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگ مطلب جو ہے پٹاخے وٹاخے چلا کر مطلب جو ہے وہ لوگوں نے خوشیاں منائی تھی، آج امت مسلمہ وہ کام کرتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ آج یہ مہینہ مجھے اور آپ کو مطلب ابھارتا ہے کہ اٹھو، اپنی مطلب سوئی ہوئی اس انسانیت کو جگاؤ، اپنے سوئے ہوئے اس مطلب جو ہے عظیمت کو جگاؤ، اپنے سوئی ہوئی اس مطلب جو ہے ذہنیت کو جگاؤ جہاں امت مسلمہ کو ایک اتحاد کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو آج اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، تب کہیں اس اتحاد کے نتیجے میں معاشرہ اسلامی ہو سکتا ہے۔ مگر آج امت مسلمہ سو گئی ہے، اس کی ذہنیت زنگالود ہو گئی ہے، اور وہ مطلب جو ہے سب کچھ بھول گئی ہے، اور وہ خرافات اور رسومات میں مبتلا ہو گئی ہے۔ سامعین اکرام، یہ مہینہ مجھے اور آپ کو بار 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 اشارہ کرتا ہے کہ اٹھو، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، جو جذبات سو گئے ہیں اس جذبات کو جگانے کی کوشش کرو، اور اللہ کے راستے میں رجوع ہونے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو قربان کرنے کی کوشش کرو۔ قربانی اللہ مانگتا ہے، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کے اس بڑھاپے میں موجود اس اولاد کو بھی مطلب جو ہے اللہ نے مانگا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی کا مقاصد کے پیش کر دیا تو اللہ نے اس کے مقابلے میں ایک دمبے کو قبول کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی آزمائش چاہتا ہے، اللہ رب العالمین انسانوں کو پرکھنا چاہتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون لوگ ہیں جب میرے بلاوے پر آئیں تو میں مطلب جو ہے وہ کیسے مطلب جو ہے انا مسلم کی صدا کے ساتھ آتے ہیں۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ معاشرے کے اندر جہاں برائی ہوتے ہوئے دیکھو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، وہاں نہیں روک سکتے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا محسوس کرو۔ یہ مطلب ایمان کا وہ آخری درجہ ہے جہاں تبدیلیاں نہیں آیا کرتی۔ امت مسلمہ آج اس مرحلے پر پہنچ گئی ہے جہاں وہ دل میں چیزوں کو تو برا محسوس ضرور کرتی ہے، نہ اس کے پاس زبان ہے نہ اس کے پاس ہاتھ ہے، اور امت مسلمہ کی ان خواتین کا یہ حال ہے کہ ہماری یہ گودیں مسلمان نہیں رہی، اس گودوں سے نکلنے والے پرزے مادہ پرست ہو گئے ہیں، اس نکلنے والے سارے پردے سارے مطلب جو ہے وہ رسومات و خرافات میں مبتلا، بدعات میں مبتلا نظر آتے ہیں۔
مگر امت مسلمہ کی وہ مجاہدانہ کیفیت جو معاشرے کے اندر انہی ماؤں کے گودوں سے نکلی تھی جہاں مطلب جو ہے صحابہ کرام وجود میں آئے، اولیاء کرام وجود میں آئے، پیروان رسول مطلب جو ہے دنیا میں وجود میں آئے، اور انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو قرآن کہتا ہے ایک ہے تو وہ 10 پر بھاری ہیں، 10 ہیں تو 100 پر بھاری ہیں۔ آج میں اور آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں، دلوں کو مطلب جو ہے اس طرف آگاہ کرنا چاہتی ہوں، بتائیے میری اور آپ کی وہ گودے کہاں ہیں؟ میرے اور آپ کے بچے وہ کہاں ہیں جہاں امت مسلمہ ایک مجاہد چاہتی ہے، جہاں امت مسلمہ ایک دائی چاہتی ہے، جہاں امت مسلمہ ایک مطلب جو ہے سیسا پلائی بھی دیوار بن کر کھڑے ہونے والی نوجوان نسل چاہتی ہے؟ وہ نوجوان نسل جلوسوں میں تو نظر آتی ہے، بازاروں میں میلوں میں تو نظر آتی ہے، مگر سیسا پلائی بھی دیوار دین کو روکنے کے لیے، خرافات کو روکنے کے لیے، بدعات کو روکنے کے لیے اٹھ کھڑی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ نیپولین نے کہا تھا کہ مجھے ایک مطلب جو ہے ایک اچھی ماں دو، میں تمہیں ایک اچھی نسل دوں گا۔ سامنے کرام آج مائیں بیکار ہو گئی ہیں، آج ماؤں کی نسلیں مطلب جو ہے خراب ہو گئی ہیں، ماؤں کی ذہنیت خراب ہو کر رہ گئی ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں سے عاری ہو گئے ہیں، وہ صرف کھانا پکانا، بازاروں میں گھومنا، پہننا اوڑھنا، زیورات سے لد جانا، عیش و آرام میں مبتلا ہونا، نیا مطلب جو فتنہ ہے وہ اسمارٹ فون کے ساتھ گھنٹوں بیٹھے رہنا، یہ مطلب جو ہے ہمارا کام ہے۔ باقی رہ گیا امت مسلمہ کے ان نوجوان نسلوں اور اولادوں کی تربیت کا مسئلہ، تو مائیں مطلب سب کچھ چھوڑ چکی ہیں، یا تو ان کے کارٹون کے حوالے کر دیا گیا ہے، اسمارٹ فون کے مختلف مطلب جو ہے شارٹس کے حوالے کر دیا گیا ہے، ایپس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ امت کیا کر رہی ہے، اولاد کیا کر رہی ہے، نہ ماؤں کو معلوم ہے نہ ان کے پاس ٹائم ہے۔ بتائیے اس امت مسلمہ کے اس معاشرے کے اندر کون مطلب جو ہے اس اسلامی معاشرہ بنائے گا، کون اس کو سدھارے گا، کون اس بگاڑ سے مطلب جو ہے اسے نبر آزما کرے گا؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، سوچئے اور غور و فکر کیجئے۔ حضرت امام حسین کی داستان کہانی نہیں ہے، داستان نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے کہ ہم اسے شوق سے سنیں، دو آنسو بہا لیں، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چھوڑ دیں، یہ مطلب واقعات نہیں ہے۔ یہ واقعات مجھے اور آپ کو تربیت دیتے ہیں، یہ واقعات مجھے اور آپ کی ذہنی مطلب جو ہے شعور دیتے ہیں، اس کی بیداری دیتے ہیں، کھڑے ہونے کی عظیمت اور عظمت مطلب جو ہے بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو سکا تو یقین جانیے کہ اس طرح کے اجلاس کرنا، اس طرح کی محفلیں جمانا، اس طرح کا اس کا ورد کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سامعین کرام، وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے اور صحیح معنوں میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جائے، ورنہ میری اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ سوال آپ کے درمیان ہے، سوال میرے درمیان ہے، سوچئے، غور و فکر کیجئے، فیصلہ کیجئے۔ مہینہ آیا، گزر بھی جا رہا ہے، 2-4 دنوں کے بعد دوسرا مہینہ شروع ہوگا۔ کیا اس سے وہ عظیمت میرے اندر اور آپ کے اندر پیدا ہوئی؟ کیا آج کے خطاب سے آپ کے اور میرے دل پگھلے اور اس کی وجہ سے سوچوں میں بدلاؤ ہوا کہ میں اور آپ عزم کر کے اٹھتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کریں گے؟ اگر ہے تو یقین جانیے کہ یہ خطاب ایک کامیاب خطاب ہے، ہمارا ملنا بہترین ہے اور یہاں سے رخصت ہونا ہمارا مطلب جو ہے بہترین ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر مطلب جو ہے وقت کا انتظار کیجئے، جو قرآن کہتا ہے کہ تبلیغ دین کا اختتام ہو جائے گا، وہاں مطلب جو ہے لوگوں کے پاس زبانیں نہ رہیں گی اور مطلب وہاں ایک جانور نکلے گا، ایک کھو سے نکل کر دوسرے کھو کی طرف وہ تبلیغ کرے گا، اور وہ ایسا شرمناک موقع ہے کہ جہاں میری اور آپ کی پکڑ ہوگی۔ کیا اس کا میں اور آپ انتظار کرتے ہیں؟ کیا موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا خبر کی کال کوٹری میں پکڑ کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون سے وہ لمحات ہیں، کون سی وہ دھوکہ بازیاں ہیں جو مجھے اور آپ کو نہ جمنے دیتی ہے، نہ اتحاد چاہتی ہے، نہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور نہ شعور کو بیدار کرتی ہے؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح رخ کے ساتھ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے اور آپ کے شعور کو جگا دے، زنگالود مطلب ذہنوں کو اجاگر کر دے، زنگالود دلوں کو مطلب جو ہے ابھار دے، اس کے دھونے کا سلیقہ ہمیں سکھائے۔ پروردگار ہم سب کو ایک متحد امت بنا دے، ہم ایک جگہ تیری مطلب جو ہے رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہمارا آنا قبول فرما لے، ہمارا رخصت ہونا قبول فرما لے، قرآن کے جھنڈے تلے ہمیں جمع کر دے اور ہم سب کو ہم تربیت کے میدان کے ساتھ داعیے اسلام بنا دے، ہماری زبان سے، ہماری ذہنیتوں سے، ہماری کردار سے پیغام حق کا کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جزاک اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔